अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? से मैं शहीद हुआ और दुश्मन की तरफ तूने रुख किया, ना कि तू भागने वाला हो, पीठ फेर के जैसे भागने वाला ना हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमा दिया ना कि हाँ, ये कंडीशन बता दी, फिर साथ ही उन्होंने कहा कि तुम में से किसने ये सवाल पूछा था और कैसे पूछा था? दोबारा से पूछा। तो जिस शख्स ने पूछा ना, तो उसने दोबारा से अपना सवाल कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाता हूँ तो क्या फिर मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? तो रसूल अल्लाह ने फिर वही चीज दोहरा के कहा कि सिर्फ इसके अलावा कि सिवाय कर्ज के कि वो माफ नहीं होगा, सिवाय कर्ज की कि वो माफ नहीं होगा। इसलिए कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास अभी आए थे और उन्होंने आकर मुझे ये बताया है। तो आप देखिए कि कर्ज का इतनी बड़ी मतलब ये बात है, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना, विरासत का भी आप पढ़ेंगे तो उसमें ये होता है कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसका जो विरासत होती है ना, सबसे पहले उसमें से जो उसने किसी से कर्ज लिया होता है उसमें से वो वापस होता है। और फिर उसने अगर वसीयत 1/3 की, जो उसको होता है कि वो सिर्फ इतने की कर सकता है, वो उसको जो भी उसने की होती है कि 1/3 को ये करना, बाकी जो है फिर उसके बाद वो तकसीम होगी, उससे पहले तकसीम नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में क्या कहते थे, अगर उनको ये पता होता था ना कि मकरूज है और उसने कर्ज नहीं दिया हुआ, तो उसका जनाजा नहीं पढ़ा कर। बाद में ऐसा हुआ जब मुसलमानों को मतलब सहाबा पढ़ते थे, उनको कह देते थे लेकिन खुद नहीं पढ़ते थे। ये कितनी बड़ी बात है। हम किसी से कर्ज लिया हुआ, पैसे लिए हुए, कई दफा होता है छोटे मोटे पैसे होते हैं हम भूल ही जाते हैं, और अगला कई दफा ये भी देखिए मांगने, आप अगर इस सिचुएशन में आपको अच्छे से पता होगा कि आपको मांगते हुए शर्म आएगी, कितनी छोटी सी चीज है, मैं क्या मांगू इससे। देने वालों को ख्याल होना चाहिए ना इस बात का कि ये बहुत बड़ी बात है कि छोटी छोटी चीजें भी कर्ज अगर आपका है तो क़यामत वाले दिन कौन चुकाएगा आपका कर्ज। तो इसलिए पहले से आप ये जैसे मैं अब पहले आपको बता दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में जब जंगें होती थी और माले गनीमत आया था, तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि किसी पे अगर कर्ज है ना तो वो माले गनीमत से उसका अदा होता था, तो फिर उसका जनाजा पढ़ा जाता था। अगर देखिए इसी तरह से आपने देखा होगा ना कि जब किसी का जनाजा होता है तो एक अनाउंसमेंट होती है कि कोई घर वाला करता है कि अगर इस पे कोई कर्ज था जो इसने हमें नहीं बताया हुआ, तो अगर कोई भी ऐसा शख्स है तो प्लीज अगर कोई जानता है तो वो बताएं और हम उसका कर्ज अदा कर देंगे। अल्लाह करे कि ऐसा हो। लेकिन चाहिए क्या, देखिए अगर आपने किसी से कर्ज लिया ना तो अपनी फैमिली में किसी को बताएं कि मैंने इससे ये कर्ज लिया। उसने वैसे ही आपसे ताल्लुक तोड़ लेना है कि ये तो चला जाएगा, इसके बाद मैंने कहाँ से पैसे देने। लेकिन ये जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि जाने वाला जो है ना शख्स जिसके ऊपर कर्ज है, ये उसकी माफी कोई नहीं है। इवन जहाद में अल्लाह की राह में शहीद भी हो जाएगा तब भी माफी कोई नहीं होती है। तो इस बात को सीरियस लेना चाहिए। अच्छा, इसके बारे में सीरियस नोट, ओके। अच्छा, बास दफा ये होता है कि किसी ने कारोबार के लिए पैसे लिए थे और वो ये सोच के लिए थे कि इंशाल्लाह कारोबार बढ़ेगा, मैं उसको दे दूंगा, लेकिन कुछ गड़बड़। अभी कोरोना में आप देखें कितने लोगों के साथ ऐसे हुआ ना कि बिजनेस खत्म हो गए, या कोई ऐसा कई दफा होता है कि बच्चों की फीस देने के नहीं है, घर में खाना खाने के नहीं है, तो हर तरह के इंसान होते हैं। अब वो सिचुएशन जब आती है तो कभी किसी से आप कर्ज लिया हुआ है और फिर देने के टाइम पे आपके पास इतने पैसे ही नहीं है, तो उसका तो बेइंतहा अजर है ना कि अगर कोई माफ कर दे। यहाँ तक है कि जितने दिन मतलब उसने आपको नहीं दिया, पैसे आपके वापस नहीं दिए हुए, और आप पता है कि उसके हालात अभी ठीक नहीं और आप उसको मोहलत दे रहे हैं, ठीक है। इवन जो मोहलत आप जितने दिन देते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने उसको 1000 रुपया दिया, तो जितनी देर आपने मोहलत दी है एवरी डे वो 1000 रुपया आपका सदका निकलता है। इतनी बड़ी बात है। और अगर आप माफ कर दे तो आप देखिए सारी उम्र का सदका आपका हो जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसी तो नहीं रखते इन चीजों को, अगर हम नेकी अल्लाह की राह में करते हैं। अच्छा, सेकंड क्या कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई थी कि अगर पहाड़ जितना भी कर्जा है तो वो उससे उतर जाएगा अगर वो अल्लाह से ये दुआ करता रहे, अल्लाहुम्मा। देखिए इसके वर्ड्स बहुत आसान है। अल्लाहुम्मा हमें सबको आता है, बार बार हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा कफिनी, ए अल्लाह तू काफी हो जा। इक्फिनी भी हम पढ़ते हैं, काफी होने के लिए पढ़ते हैं ना, जैसे वो वर्ड उर्दू में भी हम यूज करते हैं, भी हलाली का, या पाक परवरदिगार जो हलाल है ना मेरे लिए वो काफी करे, मेरी जरूरतों के लिए काफी कर दे। वो कहते हैं ना बरकत डाल दे, बिल्कुल ये वही वाली दुआ है
کہ جو حلال رزق میں کما رہا ہوں یا اللہ اس میں اتنی برکت ڈال دے کہ وہ میری ساری ضرورتوں کو پورا ہو. اور پھر آگے کیا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اور یا پاک پروردگار مجھے میرے حرام سے بچا لینا. پتہ ہے یہ جب کانسیپٹ دعا کرتے ہوئے ذہن میں ہوتی ہے نا دعا، تو پھر وہ دل سے نکلتی ہے. اس لیے میں آپ کو اس کا میننگ بھی ساتھ ساتھ کئی دفعہ بہت ڈیٹیل سے بتا رہی ہوتی ہوں. تو دیکھیں حرام کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کے سارے ورڈز ایسے ہیں جو اردو میں بھی ہیں. اگر آپ اس کو یاد کرنے لگیں گے نا لکھ کے تو آپ کو بہت آسانی سے یاد ہو. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی اور اغننی، اور مجھے غنی کر دے، مطلب بے نیاز کر دے. غنی بھی ہم اردو میں بولتے ہیں. واغننی بفضلک، اپنے فضل سے. عمن سواک، کہ اپنے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ہر ایک سے بے نیاز کر دے. کہ میں اب آنیسٹلی جنہوں نے قرض لیا ہوتا ہے نا اور وہ نہیں دے، جینوئن، ایک بعض لوگ تو ہوتے ہیں نا وہ جان بوجھ کے نہیں دیتے کہ ہائے میں بس اب میں پہلے وہ کام کر لوں، اپنی مطلب نیڈ سے بڑھ کے وانٹس کی طرف ہوتا ہے کہ میری وہ بھی چیز لے لوں، وہ دے دوں، اور لینے والے کو انہوں نے نہیں دینا. وہ تو ایک اور سٹوری ہے، ان کو تو بہت گناہ ہے نا. لیکن کئی دفعہ اتنی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ نہیں دیا جاتا. پھر یہ دعا پڑھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنے علاوہ، کیونکہ آنیسٹلی جب قرض لینے والے دروازے پہ آتے ہیں نا تو جو پھر وہ ذلت کا احساس دلاتے ہیں، یا جیسے جو بھی حالت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے دن بدلتے ہیں انسان کے. ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، بہت سے لوگوں کو کس مقام پہ اور پھر کہاں سے گرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے، آمین ثم آمین. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں سورہ نحل. ہم کر رہے ہیں آج ہم اس کی آیت نمبر 88 کریں گے. اس سے پہلے بھی دیکھیں ہم لوگ جو بھی پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ. اچھا ہاں، مشرکین مکہ کے بارے میں بھی ہم پڑھے تھے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جب عذاب دیکھیں گے تو مسلسل ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخرت میں جب قیامت آئے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اس وقت ہمارا کیا حال ہو. اچھا یوزلی ہم کانسیپٹ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ آخرت آئے گی، قیامت آئے گی، ابھی تو پتہ نہیں ہماری زندگی میں ہم نے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا. تو ہم اس کو اس انٹینسٹی سے نہیں سوچتے ہیں، اور اس انٹینسٹی سے، کیونکہ وہاں پہ انٹینسٹی ہوگی نا تو یہاں کے عمل ٹھیک ہوں گے. اب ذرا امیجن کریں، فار ایگزامپل ہمارے بچے کا ایگزام ہے، تو اگر وہ ایگزام دینے گیا ہے اور آپ کو یہ کہہ کے گیا ہے کہ ماما میں ایگزام دینے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا، تو آپ کو فیلنگ اپنی یاد ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ میرا بچہ آج ایگزام دینے گیا ہوا ہے. اب بلیو کریں صبح جب وہ میرے پاس آیا یہ کہنے کے لیے، اس کا کہنا ہی مما پلیز دعا کرنا، مما صدقہ دینا نہیں بھولنا. اور ماں کیا کرے گی؟ بے شک ایک پیسے کا صدقہ ہے نا، ایوری آور یا اللہ خیر کرنا، یا اللہ اس کو یاد ہو جائے، یا اللہ جو اس نے یاد کیا تھا اسے بھولے نہیں، یا پاک پروردگار اس کے لیے آسانی کرنا. یہ کون سے ٹائم کی دعا کر رہی ہوں؟ جس وقت وہ امتحان کا پیپر لکھ رہا ہے. میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں ہم اس وقت ایگزام کا پیپر لکھ رہے ہیں. ہم یہ وہ پیپر لکھ رہے ہیں، آخرت والا جو یہ ہم پڑھیں گے نا وہ تو رزلٹ اناؤنس ہونا ہے. وہاں پہ تو رزلٹ اناؤنس ہوگا تو ادھر تو عمل کے دروازے بند ہو جائیں گے. آج میرا اور آپ کا عمل، غور ذرا کیجیے اس بات پہ کہ کیا ہم امتحان والی حالت میں ہیں؟ کیا میں اس طرح سے پوری الرٹ ہوں کہ آج میں نے سونا ٹائم پہ ہے، آج میں نے اٹھنا ٹائم پہ ہے، تاکہ میرا مائنڈ فریش ہو، تاکہ میں جو پیپر آئے گا میں پوری طرح سے لکھ سکوں، تاکہ میرے مارکس اچھے آ جائیں، تاکہ مجھے پاس ایٹ لیسٹ مل جائے اس میں سے. اور میرا یہ کوئی پیپر آسان ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیج کے دیا ہوا ہے؟ ایوری سنگل جو لمحہ گزرا ہے اس میں ہم ایک پیپر حل کر رہے ہیں، ایک سوال حل. ہم جب صبح سو کے اٹھتے ہیں ہمارے زندگی کا ایک ایک پیپر اس دن کا پورا ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ہم نے اس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ کر رہے ہیں.
تو یہ کانسیپٹ جب ہمارے اندر آ جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے عمل کرنے بہت آسان ہو جاتے ہیں کہ ہم امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیسے اپنا وقت ضائع کر دوں. کین یو امیجن آپ امتحان میں بیٹھے ہوئے اور ڈرامے کا ٹائم، اچھا پہلے میں ڈرامہ دیکھ لوں، اچھا پہلے تو میں اب میں بور ہو رہی تھی پہلے میں یہ کر لوں، ابھی میں ٹک ٹاک پہلے دیکھ لوں، ابھی میں پہلے یوٹیوب میں یہ چیزیں کر لوں. ہاں چیزیں کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی، میں اس کا نہیں کہہ رہی، I'm just giving you examples, throwing example basically کہ ہم وہ جیسے عمل ہوتا ہے نا کہ ہمارے عمل اور خوبصورت ہو جائے، تو بالکل وہ حالت ہے کہ اس وقت جس وقت ہم عمل کے عمل کرنے والے ہیں نا، جس وقت ہم پیپر حل کر رہے ہیں، تو ایوری ٹائم ہمیں اپنے صدقے اتارنے چاہیے کہ یا اللہ یہ وقت آسانیوں والا کر، یا اللہ یہ وقت آسانیوں والا کر، یا اللہ میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر دوں، میرا ایک غلط فیصلہ مجھے کتنے سال پیچھے پھینک دیتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنے رحم کرے. دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں نا، اور ساتھ ساتھ بتا دیا دیکھو یہ نعمت تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ نعمت تمہارے لیے ایسی ہے، اس میں غور کرنا، اس میں ایسے نہ کرنا، اس میں فیصلہ کرتے ہوئے دیکھنا کہ تمہیں کون سے فیصلے کرنے ہیں، کون سے فیصلے نہیں کرنے ہیں. تو اب دیکھیں نا، جس نے قرآن ہی نہیں کھولا، جس نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس کو اس انٹینسٹی کا نہیں پتا چل سکا. اس کو یہ ضرور پتا ہوگا، دیکھیں یہ اللہ نے ہمارے اندر ڈالا ہوا ہے کہ کیا برائی ہے کیا اچھائی ہے، تو سب کو پتا ہے، لیکن اس کی انٹینسٹی کہ کیا چیز کرنے سے کتنے بڑے وہ گناہ جو ہم کرتے کتنی زیادہ نیکیوں کو کھا رہے ہیں، یہ چیز کا احساس نہیں ہو سکتا اس بندے کو جس کی زندگی میں قرآن نہیں کھلا ہوا. تو آپ بالکل ایک اور ایگزامپل دیکھیں، یہ آج کا سبق آنیسٹلی یہ اسی کے بارے میں تھا. میں بار بار یہ ایگزامپل تھی، بار بیٹھی ہوئی بھی سوچوں یا اللہ یہ چیزیں اندر کیسے اترے. کہ جیسے فار ایگزامپل امریکہ میں ہے، میں تو یہاں پہ ہوں نا، پاکستان میں سوچ لے کہ ہم جب ریڈ لائٹ کراس کرتے ہیں تو کیا ہوگا، یا سٹاپ سائن کراس کرتے ہیں تو کیا ہوگا، ہمیں ٹکٹ ملتا ہے نا کہ آئندہ نہیں کرنا اگر آپ سٹاپ سائن کراس کر لیں گے. اگر آپ کی گورنمنٹ ایک اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے کہ آج کے بعد جو سٹاپ سائن کراس کرے گا اس کو جیل میں لے کے جانا ہوگا، مطلب اس کو جیل ہوگی. اچھا اب میں نہ تو وہ سن رہی ہوں، نہ میں اس پہ غور کر رہی ہوں، اور میں آرام سے گزری ہوں اور میں نے وہ کراس کر دیا. اب میں کہوں گی زیادہ سے زیادہ مجھے ٹکٹ ہی ملے گی. اب جو وہ پولیس والا ہے وہ تو سارے پھیرے ہوتے ہیں نا، وہ مجھے جیل میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے جی نہیں یہ تو حکومت فیصلہ ہو گیا تھا، یہ تو جیل میں جانا پڑے گا آپ کو. میں کہوں کہ نہیں، میں تو یہ تو مطلب اس پہ تو مجھے ٹکٹ ملنا چاہیے. تو کیا وہ میری بات سنیں گے کہ ہاں یہ بیچاری اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا؟ ایسے نہیں ہوتا نا. جب دنیا میں نہیں ہوتا تو ادھر کیسے ہوگا؟ اللہ کے سامنے جا کے یہ کہیں گے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی انٹینسٹی ایسے ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ قرض دینا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جانے دے گا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ چغلی لگانا اتنی بڑی بات ہے کہ میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والی ہو گئی ہوں، مجھے کیا پتا تھا یا پاک پروردگار تو میں نے تو یہ ایسے کر دیا، میں نے ایسے کیا، میرا کوئی مقصد تھوڑی تھا ایسے کرنے کا. تو ایسے کوئی بہانے چلیں گے؟ نہیں چلیں گے. تو چلیے انہی تھاٹس کو لے کے اب آج کا انشاءاللہ سبق سنیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے. آیت نمبر 88 سورۃ النحل. الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکا. اب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ دو چیزیں آپ دیکھیں، دو ان کے گناہ کیا تھے. ایک تو نمبر 1 انہوں نے کفر کیا، دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے راستے سے روکا. تو ڈبل انہوں نے گناہ کیا نا. اب یہاں پہ الذین جو ہے نا یہ قرآن میں 810 مرتبہ آیا ہے. یہ میں آپ کو کیوں نیا بتانا شروع ہو گئی ہوں کیونکہ مجھے اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی جب اچھا میں 810 لفظ جو قرآن میں ایگزیکٹلی اگر روٹ ورڈ سے دیکھیں نا تو یہ آلموسٹ 1400 کچھ بنتے ہیں، وہ میں نے نہیں یہاں پہ مینشن کیا ہوا، لیکن ایگزیکٹلی جیسے الذین سے پھر الذی بھی بنتا ہے. الذی جو ہے وہ ڈفرینٹ وہ روٹ ورڈ سیم ہے لیکن پھر اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے. تو ایگزیکٹلی الذین جو ہے وہ 810 دفعہ ہے، اور کفروا جو ہے یہ اسی ایگزیکٹلی اگر آپ دیکھیں 189 ٹائم ہے، اور اگر روٹ ورڈ سے آپ دیکھتے ہیں تو 525 ٹائم ہے قرآن پاک میں. تو ایک دفعہ جب آپ پڑھتے ہو تو آپ کو اچھا ہم نے اتنی دفعہ یہ ورڈ آیا ہوا ہے. اچھا جی اب یہاں پہ
سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مشرکین مکہ تھے، پہلے مخاطب تو وہی تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ڈبل چیزیں بتا رہے، ایک تو وہ خود کفر کر رہے ہیں، پھر لوگوں کو راستے سے بھی روک رہے ہیں۔ اب ان کا راستے سے روکنا کیسا تھا اور ہمارا راستے سے روکنا کیسا ہے، ہم یہ دونوں چیزوں کو کمپیئر کریں گے نا، کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جب لوگ مسلمان ہوتے تھے نا، تو وہاں کے جو لوگ تھے مشرکین مکہ، نمبر 1 کیسے روکتے تھے؟ ان کا مذاق اڑانا، ان کو تانے دینا، ان کے راستے میں کوئی چیزیں ایسے رکھ دیتے تھے ان کو ایذا دینے والی ہوتی ہیں۔ پھر نضر بن حارث، یہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا مشرکین مکہ میں، تو وہ کیا کہتا تھا، تجارت کی غرض سے نا ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتا تھا، تو ملک فارس جو تھا وہاں پہ بھی اس کی تجارت کے لیے جاتا تھا۔ وہاں سے اس نے کیا کیا کہ ناچنے گانے والی عورتیں، غور کیجئے گا، نضر بن حارث فارس سے ناچنے اور گانے والی عورتوں کو ہائر کر کے مکہ لے کے آتا ہے۔ کیوں لے کے آیا؟ کہ تاکہ جو نئے نئے ینگ بچے اسلام کی طرف آتے تھے نا، وہ ان کے پیچھے ان کو لگاتا تھا تاکہ ان کو اسلام سے دور کر سکے۔ آج آپ دیکھ لیجئے آج ہم کیا کر رہے ہو، ہر فنکشن کے پیچھے، اگر آپ نے اچھے مقصد کا فنکشن ہے، آپ نے فنڈ ریز کیا ہے، اس کے بعد گانے کا پروگرام ہوتا ہے۔ آپ شادیوں پہ دیکھ لی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس میں ناچ گانوں میں کیا ہوتا ہے، ہمارے گھر کی بچیاں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، گھر کے بچے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دوست سب ڈانس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں پتہ ہے ہٹ تب کرتی ہیں جب اگزامپل سامنے آتی ہے، اور ہر طرح سے میں کوشش کرتی ہوں کہ ریلیٹ کر کے آپ کو بتا سکوں، جو ہم کہتے ہیں نا اس میں کیا ہے، اب ڈرامے دیکھنے میں کیا ہے، یہ چیز کوئی نہیں چھوٹتی ہے، سازا یہ نہیں چھوٹتی ہے۔ بٹ ڈرامہ تو بہت اچھا تھا، وہ سبق آموز ڈرامہ تھا۔ اس زمانے میں مشرکین مکہ سے لوگ پتہ ہے کیا کرتے تھے، باہر سے قصے کہانیاں سن کے آتے تھے۔ قصے کہانیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ ڈرامہ جو ہوتا ہے وہ ایکچولی پرفارمنگ ہوتی ہے نا، پیچھے تو قصے کہانیاں ہوتے ہیں۔ اب آپ ریلیٹ کریں ذرا کہ وہ قصے کہانیاں جو تھے وہ آ کے سناتے، وہ ایسے محفل بناتے تھے نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے، بتاتے تھے۔ پھر ہم نے جیسے پڑھا قوم عاد کی بات ہے، قوم سمود کی بات ہے، ڈفرینٹ لوگوں کے قصے بتاتے۔ تو یہ کیا کرتے، یہ اپنے آباء و اجداد کے قصے اور یہ سارے لے کے وہاں سے سیکھتے تھے، اور پھر یہ اکٹھے ہو کے ایسے ہی مجلس بناتے تھے، کہتے تھے یہ دیکھو جی یہ کیا قصے بتا رہے ہیں، ہمارے قصے دیکھو، ہم تو اتنے اچھے قصے اور اتنے فن والے قصے اور اس طرح سے بیان کر۔ یہ ہے اسلام کی راہ سے روکنے والی بات۔ اب آپ کو کبھی کوئی کہتا ہے نا، تو ہمارے پاس کبھی آنسر نہیں ہوتا، یا ہوتا بھی ہے تو کبھی ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو کہا کہ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، زِدْنَاهُمْ، کہ ہم زیادہ کریں گے، عذابًا، عذاب فوق عذاب، ان کے عذاب کے اوپر ان کا ایک اور عذاب، بتا ان کو دگنا عذاب دیں۔ ایک تو آپ دیکھیں دوزخ کا عذاب کا سن کے ہی جان روح فنا ہو جاتی ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو دگنا عذاب دیا جائے۔ اللہ اکبر، بیما کیوں دیا جائے گا؟ بیما کانو یفسدون، کہ وہ فساد کر۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ فتنہ کریٹ کرنا، بیلنس خراب کر دینا کسی چیز۔ فتنے میں آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری اگلی نسلیں دیکھیں کہاں جا رہی ہیں، ان کی ذمہ داری کس کے سر کے اوپر آئے گی؟ کون اس کی ذمہ داری؟ میں اور آپ کون ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت بنا کے ایسی امت بنائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم میں سے ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ داعی دین ہے۔ ہم نے جا کے دوسروں کو یہ بتانا ہے کہ کیا کام ٹھیک ہے یا کیا کام ٹھیک نہیں ہے، کیا اللہ کے مطابق، اپنے مقصد سے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چیز اس قرآن میں ہمیں بتائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، یہ بات ہم نے دوسروں بتانی ہے۔ جب ہم ابھی اپنے گھر میں ہی نہیں بتا سکے، ہم نے باہر کیسے بتائیں گے؟ آنیسٹ دل دہل جاتا ہے جب ہم ایسی بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے نا کہ اوپر پردہ ڈال دیا، اچھا ٹھیک ہے ہو جائے گا، ماں کی دعا تو لگتی ہے نا، کوئی بات نہیں، اب ہمیں بھی تو کسی کی دعا لگی ہے تو کوئی نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اب اتنے تو کام کیا ہے۔ ایسی ہم اپنے آپ کو تسلیاں، کمبخت شیطان دلاتا ہے تسلیاں کہ تم سکون سے رہو، امتحان کا بھی ٹائم کوئی نہیں، ابھی کوئی نہیں ہے امتحان کے، کہاں پیپر میں بیٹھے ہوئے کو ہلائے گا وہ کہ نہیں کوئی ابھی ٹائم بڑا ہے، ابھی تو قیامت کا کوئی ڈیٹ آیا ہے تمہارے پاس کہ اتنے دن کے بعد قیامت آنی ہے، یا اتنے مہینے کے بعد، یا اتنے سال کے بعد؟ اللہ نے اپنے پاس رکھا، تم نے ویسے ہی چلے جانا، اس کے بعد کیا؟ ابھی تو آثار بھی کوئی نہیں آئے اس طرح والے، جو آثار آئے ہیں نا اس کے بعد تو ابھی یہ والے آنے، وہ کوئی آئے؟ کوئی نہیں، قیامت آنی ہے۔
अभी बड़ा वक्त है, तौबा कर लोगे, अल्लाह ने तो खुद कहा है कि वो सब माफ कर देगा, तो आएगा वक्त तो फिर तौबा भी कर लेंगे। अभी तो फन कर लो, इतनी बोरियत जिंदगी में, फालतू बैठे बैठे तो डिप्रेशन होना शुरू हो गया मेरी जिंदगी से, आई हैव टू गो आउटसाइड, आई हैव टू डू समथिंग। ये सारा कुछ शैतान का बखत कराता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो फसाद करते हैं ना, जो फितना क्रिएट करते हैं, इस वजह से कि दुनिया में उन्होंने, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो दुनिया बड़ी खूबसूरत बनाई, पूरी दुनिया देखे, हमारा पूरी दुनिया कायनात बना, जमीन से आसमान की एक एक चीज इसी सूरा में पढ़ के आ रहे हैं हमारे लिए। अल्लाह सुब्हानहू लकुम लकुम लकुम, तुम्हारी गुलाम बना के, अल्लाह ने तुम्हारे नौकर बना दी ना। बाहर की दुनिया को छोड़ो, तुम अपनी जात में देखो कि तुम्हारे हाथ, तुम्हारी पांव, तुम्हारी आंखें, ये सब तुम्हारे नौकर। तुम एक चीज सोचती हो कि मुझे खारिश हो रही है तो यहाँ पे उठ के ऐसे खारिश करना शुरू कर देती है, तुम्हारे नौकर हैं। तुम्हें भूख लगती है, कैसे तुम खाना खाती हो, तुम्हारे एक एक अज़ा को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे तुम्हें उस तरह से दे दिया हुआ है कि वो तुम्हारे लिए, वो कहते हैं ना, काम करने वाले बन जाते। इतना कीमती इंसान, इतना कीमती इंसान और नेमतों से लदा हुआ इंसान, फिर भी हम अल्लाह के हुक्म ना माने, फिर भी हम, और हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हुक्म मानो या ना मानो, ये मैं गुनाह करूं या ना करूं, पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने सजदा रेज़ है और अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजार रही है। एक बंदा तो तेरी औकात के, अगर तू ना भी करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला तुझसे मोहब्बत इतनी करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं चाहते कि तुम कोई गलत काम करो, क्योंकि वो तुम्हारी जात में तुम गलत कर रहे हो ना, लेकिन तुम मेरे किसी और, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, मेरे किसी और बंदे पे जुल्म कर, तुम झूठ बोलोगे लेकिन उसका असर किसी और की जात पे होगा ना, उसी को तुम झूठा बना रहे हो, तुम चुगली लगाओगे उसकी जात को खराब करने की, तुम धोखा दोगे, उस बंदे को तकलीफ देने की कोशिश करोगे, सारी चीजें इधर से उधर जा रही। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे नहीं कि फरमाते हैं कि देखो ये ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। बंदा सोचता है कि है अब क्या, इतने ये भी ना करे वो भी ना करे, कभी सोचो तो सही। अब इधर से उधर जा रहा है तो इधर से इधर भी तो आ रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी खातिर कह रहे हैं कि देखो, ना झूठ बोलो, मेरे बंदे को तकलीफ होगी, ना चुगली लगाओ, मेरे बंदे को तकलीफ होगी। मेरी खातिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ये अहकामात दे रहे हैं कि ये चीजें दुनिया में फितना क्रिएट ना करो, मेरे बंदों को तकलीफ। अल्लाह अकबर। अल्लाह की मोहब्बत देखनी है ना, ऑनेस्टली मैं कहती हूँ कि सब्र सीखना है ना, तो अल्लाह की जात सीखो कि कैसे बंदा इतनी नाफरमानियां करे और अल्लाह फिर भी रिस्क के दरवाजे खुलता है, फिर भी उसकी टांगे नहीं तोड़ता कि तू नमाज के लिए उठा नहीं था, आज फिर के दिखा। इंसान के बस में होता ना तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सब चीजें अपने हाथ में रखी हुई है, फिर भी मुड़ मुड़ के जाता है। कभी किसी वो कहते ना, एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 से देता है तुझे नजात, तो वही हाल हो जाता है कि बंदा फिर उधर से उधर जलील होना शुरू हो जाता है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 89 में फरमाते हैं, व यौमा नबअसु फी कुल्ली उम्मत। अब यहाँ पे देखिए कि इस आया के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, लोगों क्या ऐसे ही तुम्हें छूट जाओगे कि तुम्हें कोई बात नहीं, पता ही नहीं चलेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला इज वॉचिंग अस ऑल द टाइम, ये तो हमें सबको पता है ना, लेकिन तुम उसको भी भूल जाते हो। तो तुम ये देखो कि उस दिन द डे ऑफ जजमेंट क्या होगा, यौमा नबअसु, हम उठाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उठाएंगे, फी कुल्ली उम्मतिन, हर उम्मत में से, शहीदन, एक गवाह, अलैहिम, उनके अगेंस्ट या उनके हक में गवाही देने वाला, मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से, हर उम्मत, हर गुरोह में से एक, क्योंकि ये नबी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजे थे ना डिफरेंट कौमों में, तो हर उम्मत में से एक नबी को गवाह के तौर पे लाया जाएगा जो उनके हक में गवाही देगा और उनके खिलाफ भी गवाही देगा। अल्लाह अकबर। कि या पाक परवरदिगार, मैंने आपका पैगाम दे दिया था। वो तो ये कहेंगे ना, क्योंकि उन्होंने पैगाम दे दिया था कि या पाक परवरदिगार मैंने पैगाम दे दिया था, ये इन लोगों ने मान लिया था, इन लोगों ने नहीं माना, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उनका फैसला फिर उस तरह से करेंगे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वजिना बिका, और हम लाएंगे आपको, किसको, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि हम आपको लाएंगे शहीदन, गवाह, अला हाउलाई, कि इन लोगों पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना के लाएंगे। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोते थे ना नमाज, क़याम इतने लंबे, सजूद इतने लंबे,
تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کا پتہ تھا کہ قیامت کے دن گواہیاں ہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور وہاں پہ تو گواہیاں سچی ہوں گی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ اب میں پڑھی تھی سورۃ النساء، وہ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آواز بڑی پیاری تھی، تو ان کو کہا کہ آپ مجھے قرآن پڑھ کے سنائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں سناؤں آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بس مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ان کی آواز اچھی تھی، تو وہ سنا رہے تھے، وہ پڑھتے جا رہے تھے ساتھ ساتھ اپنے دھیان سے۔ تو جب وہ اس آیہ پہ آئے نا سورۃ النساء کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، تو کیا ہوگا بھلا اس وقت، اذا جینا، جب ہم لائیں گے، من کل امت، یہی والی جو آیا پڑھی ہے نا اسی سے ملتی جلتی ہے کہ ہر امت سے شہیدن ایک گواہ لائیں گے، وجینا بکا علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم لائیں گے ان پر آپ کو گواہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے ان کو کہا کہ بس بس بس، تو کہتے ہیں وہ ایک دم سے رکے اور انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کے تار اور روتے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں، مطلب آپ سوچیے وہ کہ ان کو یہ لگا میں اپنی امت کے خلاف کیسے گواہی وہاں پہ دے سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ سورۃ فرقان میں پڑھ کے دیکھیے گا۔ آنیسٹلی میں نے جب پہلی دفعہ یہ آیا، کیونکہ قرآن میرے سامنے کھلا ہوا نہیں تھا، میں ویسے ہی اس کو سن رہی تھی ایک لیکچر میں، تو مجھے یقین نہیں آیا، میں نے کہا کہ نہیں پتہ نہیں یہ کوئی اور چیز کیا بول رہے ہیں۔ میں واپس قرآن میں جا کے اس کو کھولا، سورۃ الفرقان کی آیہ نمبر 30 پڑھیے گا کہ اب وہ فرماتے ہیں وقال رسول، اور کہے گا رسول، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، کہ میری قوم، ان قوم تخذو، کہ میری قوم نے بنا لیا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا فرمائیں گے کہ یا پاک پروردگار، ھذا القرآن، اس قرآن کو میری قوم نے، میرے لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ ہماری شکایت وہاں پہ لگ رہی ہوگی، اور پھر قرآن خود کہے گا کہ یا پاک پروردگار ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کمپلین کرے گا۔ اور پھر اسی آیہ میں آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ وہ لوگ کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ کاش میں نے ایسے دوست نہ بنایا ہو جو مجھے دین سے دور لے جائے۔ ایسی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو پھر روح فنا ہونے والی ہو جاتی ہے کہ اس دن کیسے، دیکھیں ہم نے کتنی دفعہ پڑھا گواہیاں، کوئی ایک ہم بچیں گے کیسے؟ آپ مجھے یہ بتائیے، اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو بچیں گے کیسے؟ اگر تو ٹھیک کر رہے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا، آنکھ کھلے گی تو پتہ ہوگا کہ جنت میں بیٹھ گئے ہیں، تو حساب کتاب کے بغیر ہی جنت میں چلے جائیں گے، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، پڑھا ہے نا ہم۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کھول کے پڑھنا کوئی ضروری نہیں، اب نہیں آتا، بڑا مشکل ہے جی، بڑا مشکل ہے، ابھی تو پڑھا ہی نہیں جاتا، ابھی تو میں دیکھنا، ابھی تو کالج بھی جا رہی ہوں نہیں پڑھا جا رہا، اب تو شادی ہوگی نہیں پڑھا جا رہا، بچے ہو گئے نہیں پڑھا جا رہا، بچے بڑے ہو گئے شادی کے بعد، اب جب بچے اصل میں بیچارے جاب کرتے ہیں تو ان کے بچوں کو سنبھالنا ہے تو بھی نہیں ٹائم ہے، نہیں پڑھا جا رہا، ہائے ہائے اب تو یادداشت بھی ختم ہو گئی ہے، تو اب پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ پوری زندگی کی سٹوری ہے ہم لوگوں، یہ مہجورہ کا لفظ ایسے نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ گواہیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہوا بھی گواہی دے گی، جس زمین پہ چلتے ہیں وہ گواہی دے گی، ایک چیز، ہمارا اپنی جسم کا ایک حصہ، ہماری جلدیں بھی گواہی دیں گی۔ اتنی گواہیاں، ایک معصوم سا بندہ اور گواہیوں کے ڈھیر ادھر لگے ہوں گے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کس کی ذمہ داری؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، سب سے پہلے تو گھروں میں پہنچانا نا، اس کے بعد دوسروں کو پہنچانا۔ آپ دیکھیں وہاں پہ امیجن کریں، گواہی کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم تک اللہ کا پیغام پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا؟ اب میری وہ اراؤنڈ لوگ ہیں وہ سارے کے سارے، ان سے پوچھا جا رہا ہے اور وہ یہ کہیں کہ یا پاک پروردگار ہمارے پاس تو آپ کا پیغام ہی نہیں انہوں نے دیا تھا، یہ تو ہمارے نیبر تھے، انہوں نے کوئی نہیں ہمیں بتایا تھا، یہ تو ہمارے شہر میں رہتے تھے، انہوں نے تو، مسلمانوں نے ہمیں کوئی نہیں پیغام دیا، تو کیا پھر جواب دے؟ آئے گی نا گواہی، جہاں پہ ادھر سے گواہی آنی تھی وہ الٹی گواہی ادھر پڑ جائے گی۔ تو ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا اصل میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں قرآن بینہ ہے، قرآن میں ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دی، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا، پہلے کیا تھا کہ گواہی کے لیے بلائیں گے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر نبی کو اپنی قوم پہ اور پھر رسول اللہ کے بعد وہ داعی دین بھی وہاں پہ آئے گا. اور ہم میں سے تو داعی دین ایسا نہیں ہے وہ تو کہ اچھا یہ داعی دین، یہ داعی دین، یہ داعی دین. کنتم خیر امت اخرجت، ہر کوئی داعی دین ہے. تو اپنی گواہی دیکھ لیجئے گا پھر کیا دینی ہے. اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے نازل کیا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم نے یہ کتاب، یہ قرآن نازل کیا جو طبیاناً، جو کھول کھول کر بیان کرتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کو. کس ہر شے کو؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاز کیسے بنے گا، اس کے پرزے کیسے لگیں گے، گاڑی کے پرزے کیسے لگیں گے، ہر چیز کو کیسے بتایا. وَہُدًى، ہدایت کی خاطر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز اس قرآن میں بیان کر. ہم پڑھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی سمجھ نہیں آتی ہے. کس کو سمجھ نہیں آتی ہے؟ کیونکہ ہدایت کی ہر چیز کسی سے بھی آپ نہ پوچھیں. اب خالی قرآن اپنی زبان میں کھول کے آپ دیکھنا شروع کر دیں نا، پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو ہدایت کی ساری چیزیں بینہ ملیں گی. اس میں آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ہاں کچھ قانون ایسے ہیں جیسے وراثت کا قانون لے لے یا اس طرح کے، اس میں پھر آپ کو ان سے پوچھنا پڑتا ہے جنہوں نے اس میں اپنی زندگیاں کھپائی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو ان چیزوں میں سیکھنے کی کوشش کی ہے اور وہ پھر سیکھا ہے اس کو، وہ آپ کو بتا. مفتی جیسے ہیں. اب میں اور آپ تو فتوے نہیں دے سکتے، ہم وہی بات بتا سکتے ہیں جو آلریڈی فتوے بنے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو فتاویٰ دے دی ہے وہ تو ڈن ہے، جو اس وقت ہو چکا. اس کے بعد جو چیزیں آئیں، جو نئی نئی دنیا میں چیزیں آتی ہیں، تو جو مفتی حضرات ہیں وہ پھر بتاتے ہیں کہ اچھا کلوزسٹ ٹو دی جا کے قرآن ہے سنا کہ اس کا جواب یہ ہے، تو وہاں سے فتویٰ مل جاتا ہے، رائٹ. تو اسی پہ فتوے پہ لڑائیاں ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ تو اس کا فتویٰ ہے تو یہ اس کا فتویٰ ہے. حالانکہ اتنی معصوم سی بات ہے کہ سیدھی سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا. پھر سے ریپیٹ کر دوں کیونکہ یہ بڑے لوگوں کی وہ پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ نئے لوگ جب آتے ہیں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ان کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آپ کا مسلک کیا ہے. یہ توبہ جب یہ سوال آتا ہے آنیسٹلی مجھے غصہ اتنا آتا ہے کہ کیا مطلب ہمارے پاس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا کہ ان کا مسلک کیا تھا، کیا ان کی نسبت دینا مطلب آپ ختم ہو گیا ہے کہ ہم کسی اور کی نسبتوں کے ساتھ چلیں گے. اس کی نسبت کے بعد تو میرے ماں باپ، میرے بچے، میرا خاندان قربان. میرے پاس اور مجھے کسی نسبت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں دین میں اگر مجھے ہیلپ چاہیے تو ڈیفینیٹلی جو یہ سارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل سے لے کے آج بھی جو مفتی ہیں جو فتواز دیتے ہیں، میرے سر آنکھوں پہ ہے. مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو میں دیکھوں گی کہ اچھا ان کا فتاویٰ کیا ہے، ان کا کیا ہے، ان کا کیا ہے. ہم تو ان کے پاؤں کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ غلط ہے تو یہ کافر ہے، تو یہ ان کو مان رہا ہے، تو یہ رفع یدین کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا، یہ انگلی کھڑی کر رہا ہے، یہ ہلا رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم نے امت کو بالکل ایسے تار کر کے، بات کیا ہوتی ہے؟ بات کچھ بھی نہیں ہے اور اتنی بڑی بنا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارا دماغ کھولے اور ہم اصل میں ایک امت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مسلمان ایک دیوار کی مانند، ایک جیسے ایک کہتے جسم کی مانند ہے کہ ایک سوئی بھی چبھتی ہے نا ایک بندے کو تو پوری امت کو وہ سوئی چبھتی ہے. مطلب آسانی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں تو یہ حال ہم نے کر لیا اپنا، لڑ کے اور غیر کہاں سے کہاں پہنچی جا رہے ہیں. وہ ہم اب تماشے اپنے بنا کے بیٹھے کہ ہم جی پتہ نہیں ہم ہی سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، باقی سارے. میں یہ کہتی ہوں پہلے مسلمان بیچارے ایسے ہیں، تم ان کو بھی جنت میں کیا تھوڑی جگہ ہے کہ اگر تمہیں الاٹ ہو جائے گی تو کسی دوسرے کو نہیں ملنی ہے. جنت بہت بڑی، آنے دے ساروں کو پلیز، جو بھی آنا چاہتا ہے اس تو. خیر اینی میں کہاں سے کہاں یہ بات ہو گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں حش ہے، کس میں ہدایت ہے. قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت ہے، وَرَحْمَتًا اور رحمت ہے، وَبُشْرَا اور خوشخبری ہیں اس میں المسلمین، مسلمانوں کے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے اس میں خوشخبریاں ہیں. دیکھیے یہ ہدایت جو ہے نا یہ بالکل روڈ میپ ہے. جیسے آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ سائن پڑھتے ہیں نا کہ اب یہ سائن ہے، اچھا ہم نے جانا ہے، ہم کھولتے ہیں اپنا کہ اچھا یہاں سے مڑنا ہے، یہاں سے جانا ہے، یہاں سے جانا ہے.
قرآن بالکل اسی طرح سے آپ کو ایک سے دوسری تیسری سڑک پہ لے جاتا سیدھا جنت کے اندر انشاءاللہ لے جائے گا. اسی میں رحمت ہے، اور ساری خوشخبریاں اس دنیا کی اور آخرت کی خوشخبریاں اس قرآن میں ہیں. اب اس قرآن کو کیا کرنا ہے؟ اگر دیکھیں ہماری زندگیوں میں قرآن آپ سوچیں زیادہ تر کامنلی کب کھلتا ہے؟ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم قرآن خوانی کراتے ہیں. وہ قرآن جو دنیا میں عمل کے لیے تھا، جب وہ بندہ چلا گیا عمل کے دروازے بند ہو گئے تو پھر پڑھنا شروع کر دیا بٹھا کے. اور اب آنیسٹلی بہت سیڈلی یہ بات ہے کہ جو قرآن پڑھ رہے ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو قرآن صحیح طرح سے پڑھنا بھی نہیں آتا. آپ کبھی سن کے آپ دیکھ لیجئے گا، یہ میں ایسے نہیں آپ کو کہہ رہی. اور کئی دفعہ تو وہ نشان لگا کے ان کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا تو ہے اس کا ختم ہو گیا اس کا ختم ہو گیا، دیکھ رہے ہیں تو وہ بند کر کے اچھا باقی گھر جا کے پڑھ لیں گے یا کیا ہوتا ہے. ہم نے تو مذاق بنا کے رکھ دیا جی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں خوشخبریاں ہیں، اس میں رحمت ہے، اس میں ہدایت ہے. اور آگے آیت نمبر، پتہ ہے آنیسٹلی ٹائم کم ہوتا ہے ورنہ تو ایک ایک آیا ایسی ہے کہ پورا دن اس کو کھول کے. اب دیکھیں ہدایت کو کھولوں، رحمت کو کھولوں، بشرا کو کھولوں تو پھر مزہ آتا ہے. ویسے میرا قرآن ایسا، اس میں میرے لیے خوشخبریاں جنت کی ہے، اس دنیا کی ہے. اچھا تم یہ عمل کرو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا کہ دنیا میں بھی تمہارے لیے عزتیں ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے لیے عزتیں. پھر آیت نمبر 90 اب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. اس آیت کو تو انڈر لائن، اس آیت کو دل پہ لے کے جیسے سنا ہے نا اس طرح سے آپ لوگ اس کو سن. حضرت جو تھے عبداللہ بن مسعود وہ فرمایا کرتے تھے کہ پورے قرآن کی یہ جامع ترین آیا ہے کہ اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری چیز کو اس کے ایک آیا کے اندر بند کر دیا ہے. اب دیکھیے حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. میں نے آپ کو وہ بتایا نا کہ وہ پہلے جو بات بتائی تھی کہ حکم آ گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو ریڈ لائٹ کراس کرے گا یا جو سٹاپ سائن کراس کرے گا اس کو جیل میں لے کے جایا جائے گا، اور جو نہیں کرتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہاں پہ بالکل تھوڑا سا امیجن کر کے نا وہ چیز یہاں پہ رکھیے. اللہ حکم دے رہے ہیں. قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، وہ ریگولر ہمیں نصیحت کی جاتی ہے. نصیحت کرنا اور حکم دینے میں فرق ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں بالعدل، عدل کا، کہ دیکھو لوگوں عدل کرنا. دنیا میں عدل کا اگر نہیں کرو گے تو پھر حکم اللہ کا آ گیا تو پھر کیا ہوگا. دیکھیں ابن عربی نے کہا کہ عدل دو طرح سے ہے. ایک عدل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اللہ کے حق کو اپنے حق پر ترجیح دینا اور اس کی رضا کو اپنی رضا پر مقدم رکھنا. اور بندوں کے ساتھ عدل یہ ہے کہ ہر طریقے سے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، کسی بھی شخص کے ساتھ قول اور عمل میں برائی نہ کر. اسی طرح آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ احسان کے بارے میں دیکھیں گے. دیکھیں عدل جو ہے نا، اللہ اکبر، اگر آپ اس طرح سے دیکھیں اس کو تھوڑا سا میں آپ کو کیونکہ ہم جو مائیں ہوتی ہیں نا کہ ہم اولاد میں عدل کرنا، یہ بہت کئی دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کبھی ایک بچے کو بہت امپورٹنس دینا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسرا بچہ جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ کمپلیکسز آ جاتے ہیں. تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. دیکھیے عدل ایک تو وہ ہے جو جیسے عدالت میں عدل، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. عدالت میں تو عدل ہو گئی، وہ تو ہم جج تو ہے نہیں کہ ہم نے وہاں پہ عدل جا کے کرنا ہے. وہ تو جج کو انشاءاللہ یہ آیت وہ بھی پڑھ لیں گے تو وہ بھی ٹھیک، ان کو پتہ چلے گا کہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عدل کرنا ہے تو کیا کیا اس کے بارے میں سزا ملے گی. تو آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو کسی نے آپ کے ساتھ جتنی نیکی کی ہے آپ اتنی نیکی اس کے ساتھ کرو تو یہ ہو گیا عدل. آپ کے ساتھ کسی نے برائی کی ہے، ٹھیک ہے، اتنی ہی برائی آپ اس کے ساتھ کرو تو یہ عدل ہو. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والاحسان، حکم دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں احسان کرنے کا بھی. پہلا درجہ عدل کا ہے، دوسرا درجہ احسان کا ہے. آپ اس طرح سے اس کو سمجھیے، یہاں پہ ظلم ہے، یہاں پہ عدل ہے اور یہاں پہ احسان ہے. عدل ہوتا ہے برابری کرنا، آپ کے ساتھ اچھا کیا آپ نے بھی اچھا کیا، آپ کے ساتھ برا ہوا آپ نے بھی برا کیا، آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا اس میں کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ برا کیا تھا اس لیے آپ نے اتنا ہی برا اس کے ساتھ. لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ زیادہ برائی کی تو یہ اس پہ ظلم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں کہ مظلوم جو ہے نا اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آ جاتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے. تو یہ والا درجہ ہم نے کبھی نہیں رکھنا. ہاں برابری تھی
ہم نے اس پہ احسان کیا، اس کا اگلا درجہ جو احسان والا تھا کہ ہم نے اس کو معاف کر دی. ہم نے سوچا کہ نہیں ٹھیک ہے چھوڑو پیچھے، اس نے میرے ساتھ کیا تھا. اور یہ بہت مشکل کام ہے. صبر کرنا اور کسی کو معاف کر دینا یہ آسان نہیں ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر بھی بے انتہا رکھے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی کی نیکی کے بدلے اتنی ہی نیکی کرنا عدل ہے اور اس سے زیادہ کرنا احسان ہے. کسی کے شر کے بدلے اتنا ہی شر کرنا عدل ہے اور اس سے کم کرنا جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ احسان ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ہمیشہ حق بات کہو خواہ وہ تمہارے خلاف ہو. اور پھر سورۃ نحل میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم انہیں سزا دو تو وہ اتنی ہی تکلیف دو جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ پھر کیا فرماتے ہیں؟ یہ مجھے اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ اللہ مع صابرین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ آ جاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ صبر کر لینا، اس کو معاف کر دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بہت اجر اس کو عطا کر. اور یہ تو مجھے اتنی پیاری سورہ شورى کی آیت نمبر 40 ہے کہ برائی کا بدلہ جو ہے وہ اتنی ہی برائی ہے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے. پھر جس نے معاف کر دیا اور نیکی کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. اللہ کے ذمے اجر ہو جائے تو آپ سوچے ذرا کہ پھر بندے کا کیا حال، اس کو کتنے انعامات ملیں گے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اگر